کی پرستش ہو، خداوند کے نام کی ستائش ہو۔ ہم ایک مرتبہ خداوند کے حضور میں موجود ہیں۔ خدا کے کلام کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں سب خروش کی کتاب میں چلوں جن کے پاس اس وقت خدا کا کلام کے بس موجود ہے۔ خروش کی کتاب، خروش کی کتاب خروش کی کتاب 17واں باب۔ خروش کی کتاب 17واں باب۔ خروش کی کتاب 17واں باب۔ اس کی 10ویں آیت سے آپ کے سامنے خروش کی کتاب 17واں باب 10ویں آیت سے۔ سو موسیٰ کے حکم کے مطابق یشوع عمالیکیوں سے لڑنے لگا، اور موسیٰ اور ہارون اور ہور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے، اور جب تک موسیٰ اپنا ہاتھ اٹھائے رہتا تھا بنی اسرائیل غالب رہتے تھے، اور جب وہ ہاتھ لٹکا دیتا تھا تو عمالیکی غالب ہوتے تھے۔ اور جب موسیٰ کے ہاتھ بڑھ گئے تو انہوں نے ایک پتھر لے کر موسیٰ کے نیچے رکھ دیا، اور وہ اس پر بیٹھ گیا، اور ہارون اور ہور ایک ادھر سے دوسرا ادھر سے اس کے ہاتھوں کو سنبھالے رہے، اور اس کے ہاتھ آفتاب کے غروب ہونے تک مضبوطی سے اٹھے رہے، اور یشوع نے عمالیک اور اس کے لوگوں کو تلوار کی دھار سے شکست دی۔ تب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اس بات کی یادگاری کے لیے کتاب میں لکھ دے، اور یشوع کو سنا دے کہ میں عمالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا۔ ذکریہ کی کتاب میں آئیں گے ہم۔ ذکریہ کی کتاب میں آئیں گے ہم۔ ذکریہ کی کتاب دوسرا باب۔ ذکریہ کی کتاب دوسرا باب اس کی 8ویں آیت۔ ذکریہ کی کتاب دوسرا باب 8ویں آیت۔ کیونکہ رب الفاظ جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ یہ آیت آپ سب میرے پیچھے دہرائیں گے، 8ویں آیت۔ چونکہ رب الفاظ جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ بائبل مقدس کا پڑھا سنا جناب سب اپنے باعث سے برکت ہو، سب تشریف رکھیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ آج کا جو موضوع میں آپ کے سامنے پیش کرنے ہوں، جس پر آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، وہ دعا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ دعا جس کی ہم اہمیت کو نہیں جانتے،
हालेलुया, हालेलुया। आज दुआ के मुतालिक चंद बातें आपके सामने खुदा के कलाम में से पेश करने को, दुआ की अहमियत को आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कुछ जो आयात आपके सामने खरूज की किताब में से पढ़ी गई हैं, कुछ लोगों का जिक्र है। एक अमालिकी है, एक मूसा है, यशवा है, हूर है, हारून है। हालेलुया। अमालिकी जो हैं ये इसौ की नस्ल से। अब याद रहे जब बनी इस्राइल मिस्र में से निकले थे तो इससे पेशतर के लिए उस मुल्क में जाते जिस मुल्क को देने का वादा खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया कि मैं तेरी नस्ल को वो मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद बहता है, यानी वादे का मुल्क, मुल्क कनान। अब वो मुल्क कनान में आसानी से नहीं चले गए। रास्ते में बहुत सी कौमों के साथ उनकी लड़ाई हुई है, बहुत सी कौमों ने उनके साथ जंग की है, बहुत सी कौमों ने उनका रास्ता रोका है। सबसे पहले जो बनी इस्राइल की जिस कौम के साथ लड़ाई हुई वो अमालिकी थी। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि अमालिकियों ने बनी इस्राइल के जो सबसे पीछे लोग थे, जो कमजोर लोग थे, जो माएं हामला थी, जो बच्चे थे, जो कमजोर लोग थे, उनसे शुरू किया मारना बनी इस्राइल को। और बाइबल में लिखा है कि खुदा ज़िक्रिया की किताब में कहते हैं जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदा अपने लोगों से कहते हैं जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को, तो जो आपकी इज्जत करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर ना उतारा, मैं कैद में था तुम मेरे पास ना आए। बाइबल में लोगों ने कहा कब हमने तुझे भूखा देखकर खाना ना खिलाया, कब तुझे प्यासा देकर पानी ना पिलाया, कब तुझे नंगा देकर कपड़ा ना पहनाया, कब तुझे परदेसी देकर अपने घर में ना उतारा। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा अगर तुमने मेरे छोटे से छोटे खादम के साथ ये सलूक किया तो यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। अमालिकियों ने बनी इस्राइल को नहीं छुआ, अमालिकियों ने बनी इस्राइल को नुकसान नहीं दिया, अमालिकियों ने बनी इस्राइल का नुकसान नहीं चाहा, बल्कि उन्होंने रब्बुल फाज को छुआ है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने कहा मूसा से इस बात को किताब मुकद्दस में लिख दे कि मैं अमालिकियों का नाम रोहे जमीन पर से मिटा डालूंगा, मैं इनका नामो निशान दुनिया में से मिटाऊंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब साउल बादशाह मुकर्रर हुआ तो साउल बादशाह को खुदा ने मूसा की मार्फत कहा कि जा अमालिकियों को जाकर मार, उनका कोई बच्चा, उनका कोई जवान, उनका कोई बूढ़ा, उनका कोई शीरख्वा जिंदा ना रहे। बाइबल में क्या अमालिकियों को साउल ने सब अमालिकियों को नहीं मारा, बादशाह को जिंदा लेकर आ गया, मोटी मोटी भेड़ बकरियां जिंदा लेकर आ गया। और बाइबल में लिखा है खुदा को ये अमल साउल का बुरा लगा। यशुआ जो था ये मूसा का शागिर्द था। अगर आप गौर से बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो यशुआ के लिए शागिर्द लफ्ज लिखा ही नहीं, उसके लिए जो लफ्ज बाइबल में लिखा है वो लिखा है मूसा का खातिम। यशुआ के लिए शागिर्द लफ्ज नहीं लिखा, जहां भी जिक्र है यशुआ का मूसा के साथ लिखा है मूसा का खातिम, यानी मूसा की खिदमत करने वाला। बाइबल में क्या मूसा जब पहाड़ पर जाता यशुआ मूसा के साथ पहाड़ पर जाता। अब नीचे बनी इस्राइल को किनके सबूत करके जाता, हारून के जो मूसा का भाई था, हूर जो था ये मरियम का शौहर था, इनके सपूर्द मूसा बनी इस्राइल को कर कर जाता। जब वो पहाड़ पर जाता वो कहता तुम में से जिस किसी का कोई झगड़ा हो
اس کا فیصلہ ہارون کرے گا اور ہور کرے گا جب تک میں نہ آ جاؤں. جب تک میں نہ آ جاؤں تو میں یہیں پر ٹھہرنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا. بائبل مقدس میں لکھا ہے جہاں موسیٰ کو کھڑا کر کے جاتا، جہاں ٹھہرا کر جاتا، وہ وہیں پر ٹھہرتے. خدا کے کلام میں لکھا ہے عمالیق جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جنگ کر سکے، ان سے لڑ سکے. خدا کا کلام فرماتا ہے موسیٰ یشوع سے کہتے ہیں کل میں پہاڑ پر جاؤں گا اور اپنے ہاتھ لاٹھی لے کر جاؤں گا. میں کل پہاڑ پر جاؤں گا، اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر جاؤں گا، میرے ساتھ یشوع جائے گا. تو یشوع تو جو ہے عمالیقیوں کے ساتھ جنگ کرے گا. میں پہاڑ پر جاؤں گا، ہارون میرے ساتھ جائے گا، ہور میرے ساتھ جائے گا، اور وہ لاٹھی جو ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہتی ہے اس کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. میں کل جا کر پہاڑ پر دعا کروں گا یشوع تو نے عمالیقیوں سے تلوار سے جنگ کرنی ہے، میں تیرے یہ دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر جاؤں گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے نیچے عمالیقیوں کے ساتھ یشوع لڑائی کرتا ہے. اب یشوع جب عمالیقیوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو موسیٰ پہاڑ پر ہے. اب موسیٰ جب پہاڑ پر ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے موسیٰ کے ہاتھ میں وہ لاٹھی ہے جو ہمیشہ اس کے پاس رہتی تھی، جس کو وہ مصر میں لے کر گیا، جس کو وہ دعا کرنے کے لیے اٹھاتا اور خدا معجزات شروع کر دیتا. بائبل فرماتی ہے موسیٰ پہاڑ پر دعا کرتا ہے، لاٹھی اس کے ہاتھ میں. اب اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے اور خدا کا کلام فرماتا ہے جب موسیٰ دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھا کر، نیچے یشوع جو ہے عمالیقیوں پر غالب آتا ہے. اب جب ان پر غالب آتا ہے بائبل مقدس فرماتی ہے جیسے ہی موسیٰ کے ہاتھ بھر جاتے ہیں، موسیٰ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں، تو موسیٰ کے ہاتھ جیسے ہی نیچے آتے ہیں خدا کا کلام فرماتے ہیں عمالیقی جو ہے بنی اسرائیل پر غالب آتے ہیں. جیسے ہی موسیٰ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کرنے کے لیے خدا کا کلام فرماتا ہے بنی اسرائیل جو عمالیقیوں پر غالب آتے ہیں. جیسے ہی اس کے ہاتھ بھر جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، عمالیق جو ہے ان پر غالب آتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے ہارون نے اور ہور نے اس بات کو غور سے دیکھا کہ جیسے ہی موسیٰ کے ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں ہم اپنے دشمنوں پر غالب آتے ہیں، جیسے اس کے ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں دشمن غالب آتے ہیں. ہارون نے اور ہور نے اس بات کو غور سے دیکھا اور بائبل میں لکھا ہے انہوں نے موسیٰ کو ایک پتھر پر بٹھا دیا. ایک طرف سے ہارون نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، ایک طرف سے ہور نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، اور بائبل میں لکھا ہے مضبوطی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا. اور آفتاب کے غروب ہونے تک اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے جب تھامے رہے تو بائبل میں لکھا ہے عمالیقی جو ہیں بنی اسرائیل کے سامنے کیا کھاتے ہیں. اب کلیسیا یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے، موسیٰ بھی جنگ کر رہا ہے، یشوع بھی جنگ کر رہا ہے. یشوع جنگ جو ہے جسمانی کر رہا ہے، موسیٰ جنگ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. اب ذرا ان دونوں جنگوں کا ذرا موازنہ کیجئے گا. یشوع جنگ جسمانی لڑ رہا ہے، موسیٰ جنگ کیا کر رہا ہے. تھکا کون ہے؟ تھک کون کیا ہے؟ کہ لکھا ہے یشوع کی تلوار تھک گئی، اس کے ہاتھ تھک گئے اور اس کی تلوار چلنا بند ہو گئی. تھک کون کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے روحانی جنگ جو ہے جسمانی جنگ سے زیادہ زوراور ہے، اس میں زیادہ طاقت اور قوت کی ضرورت ہے غالب پانے کے لیے دشمنوں پر. کہیں پر لکھا ہے ہارون مل کر دعا کرنا شروع ہو گیا موسیٰ کے ساتھ، کہیں پر لکھا ہے ہور اس کے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع ہو گیا. ہارون نے کیا کیا؟ ہور نے کیا کیا؟ موسیٰ کے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع کر دی. کیا ہارون کی دعا سے موسیٰ کے ساتھ دعا کرنے سے موسیٰ غالب آتا ہے؟ یہاں پر غور طرف بات چرچ ہے. ہارون نے دعا نہیں کی، ہور نے موسیٰ کے ساتھ مل کر دعا. پھر انہوں نے کیا کیا؟
انہوں نے روحانی مدد نہیں کی، انہوں نے جسمانی مدد کی ہے۔ اس کا مطلب چرچ یہ ہے، ٹیم میں ہر شخص جب اپنا اپنا کام کرتا ہے تو پھر ہم دشمنوں پر غالب آتے ہیں۔ خدمت چرچ میں کوئی بھی بڑی چھوٹی نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ دشمنوں پر غالب آنے کے لیے جب ہر شخص اپنا کام کرتا ہے، ہارون مل کر دعا نہیں کر رہا، ہور مل کر دعا نہیں کر رہا، انہوں نے جسمانی مدد کی ہے، دعا صرف موسیٰ ہی کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ خدا نے چرچ میں ہر کسی کو الگ الگ کام اور خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، سب کو دعا کے لیے نہیں رکھا ہوا، سب کو انتظام کے لیے نہیں رکھا ہوا، سب کو پرستش کے لیے نہیں رکھا ہوا، سب کو کلام کے لیے نہیں رکھا ہوا۔ ہر شخص جب اپنی خدمت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے، پھر خدا طاقت اور قوت دیتا ہے دشمنوں پر غالب آنے کی۔ یسوع مسیح نے شمعون سے کہا، شمعون شمعون، شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے مانگ لیا تاکہ کیوں کی طرح بھٹکے، لیکن میں نے یہاں پر چل جو لفظ غور طلب ہے لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، شمعون شمعون، شیطان نے تم لوگوں کو مانگا، سب کو ہے مانگا، لیکن دعا کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ سب کے لیے نہیں کی جا رہی ہے۔ یہودا میں بھی تو ابلیس سمایا، لیکن کہیں نہیں لکھا یسوع مسیح نے یہودا کی دعا کی۔ وہاں لفظ تمہارے نہیں لکھا، وہاں لفظ لکھا ہے میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کی دعا سب شاگردوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ کسی نامور استاد کا شاگرد ہونا بڑی شرف کی بات سمجھتے ہیں۔ کسی نامور استاد کا شاگرد ہونا شرف کی بات ہے، یا کسی نامور استاد کے مانند ہونا۔ ہم میں ہمارا استاد نظر آئے یہ بڑی بات ہے، یا کسی نامور استاد کا شاگرد ہو جانا بڑی بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی چرچ؟ اکثر لوگ اسی بڑی غلط فہمی میں اس کا شاگرد ہوں، وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، موسیقی ہو، خدمت ہو، کسی نام اور استاد کا شاگرد ہونا بڑی بات ہے کہ نام اور استاد کی مانند ہونا بڑی بات ہے۔ تو کیا سبھی شاگرد اپنے استاد کی مانند ہوتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی چرچ؟ آ رہی ہے؟ یسوع مسیح نے کی کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا شاگرد اپنے استاد سے بڑا، شاگرد کے لیے کافی اپنے استاد کی مانند ہو۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا، شاگرد کے لیے کافی اپنے استاد کی۔ سب شاگرد استاد کے مانند ہوتے ہیں؟ سب شاگرد ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ آئے ذرا میرے ساتھ علیشہ کو سنی کرتے ہیں، دوسری ساتھیوں کی کتاب میں، دوسری ساتھیوں کی کتاب میں، دوسری ساتھیوں کی کتاب اس کا دوسرا باب، دوسری ساتھیوں کی کتاب دوسرا باب 8ویں آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا، 8ویں آیت۔ اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اس سے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی 2 حصے
ہو کر ادھر اور ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ 15ویں آیت۔ اور جب ان انبیاء زادوں نے جو یریحو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا۔ الیشا کو، ایلیا کو ہم نے کئی ایک مرتبہ بائبل میں سے اس مطالعہ کیا ان دونوں بزرگوں کا، نبیوں کا۔ جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ الیشا ایلیا کا شاگرد تھا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ الیشا نے آخری وقت اپنے استاد سے کیا مانگا تھا؟ روح کا دونا مجھ پر۔ ایلیا نے اسے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھ لے تو تیرے لیے، بائبل کہ یہ کہتے ہی وہ جدا ہوگا۔ 8 رتھوں اور گھوڑوں نے ایلیا کو اٹھا لیا، وہ آسمان پر چلا گیا، ایلیا کی چادر نیچے گرتی ہے، اور بائبل میں لکھا ہے الیشا ایلیا کی چادر کو لیتا ہے۔ اس سے پیشتر بائبل میں لکھا ہے ایلیا اور الیشا جردن کے بالکل کنارے، ایلیا نے حکم دیا، اور بائبل میں کہا جردن 2 حصے ہو جاتا ہے اور یہ دونوں پار جاتے ہیں۔ جب دونوں پار جاتے ہیں تو پھر جردن 1 ہو جاتا ہے۔ یہاں پر 50 انبیاء زادے کھڑے، انبیاء زادے یعنی نبیوں کی جمع، یہاں پر نبی کھڑے ہیں جو الیشا کو اور ایلیا کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ بائبل میں کہ جب جردن کے 2 حصے ہوتے ہیں، دونوں پار جاتے ہیں، ایلیا آسمان پر چلا جاتا ہے، ایلیا کی چادر الیشا پر گرتی ہے۔ اب الیشا جب واپسی آتا ہے، بائبل میں کہ الیشا ایلیا کی چادر کو جردن پر مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ایلیا کا خدا، اور بائبل میں کہ جردن 2 حصوں میں۔ اب جب 2 حصوں میں ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو 50 نبی کھڑے ہیں، انہوں نے جب یہ معجزہ دیکھا تو بائبل میں لکھا ہے انہوں نے کیا کہا؟ ایلیا کی روح، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسا ایلیا دکھتا ہے ویسا ہی الیشا، ایلیا کی روح الیشا پر، یعنی الیشا ایلیا کی مانند۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے چرچ؟ یسوع مسیح نے کہا شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا، شاگرد کے لیے کافی اپنے استاد کی، اور یہ ہر کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہے۔ کنہیں ہوتا ہے؟ کسی ماں برکت شخص کی خدمت کرنا بڑی بات ہے، لیکن جب تک وہ زندہ ہے اس کی خدمت اس وقت تک کرتے رہنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، خدا آپ کو صلہ دیتا ہے، لیکن جو اپنے استاد سے بڑا حصہ لیتا ہے وہ لیتا ہے جو اس آخری دم تک اس کا وفادار رہتا ہے۔ اور الیشا نے ایلیا سے دگنا مسا پایا، اس کی وجہ یہ وہ آخری وقت تک اپنے استاد کا وفادار رہا۔ یاد ہے استاد کہ شاگرد بے شک جتنے بھی ہوں، دعا ہر کسی شاگرد کو نہیں ہوتی استاد کی۔ شمع شمع دیشم، شیطان نے تم لوگوں کو مجھ سے آئیں پڑھی لیتے کیا لکھا گیا؟ لوکا کی انجیل میں آئیں گے ہم، لوکا 22 باب، لوکا 22 باب، شمع شمع دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو، لوکا کی انجیل 22 باب 31 آیت، شمع شمع دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو
مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پک کے، لیکن میں نے یا تمہارے لیے مانگا کن کو ہے؟ صرف شمعون کو؟ شمع شیطان نے تم لوگوں کو مانگا، سب کو ہے شچ، تاکہ گیہوں کی طرح پک کے، لیکن میں نے تیرے لیے صرف دعا جو کی گئی ہے شمعون کی وفاداری یسوع مسیح کے ساتھ۔ جب موت سامنے نظر آتی ہو نا تو دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جب کسی کو موت سامنے نظر آتی ہو، کھلی آنکھوں سے وہ موت دیکھ رہا ہو، جب پترس کو صلیب دینے لگے، پترس سے کیا اس نے کہا مجھے سیدھی صلیب نہ دینا، سیدھی صلیب میرے ساتھ دیتی ہے، مجھے الٹی صلیب دے۔ کیوں؟ اس نے کہا میرا سر میرے ساتھ کے پاؤں میں، مجھے سیدھی صلیب نہ دینا، میں جس کا جیلا ہوں میرا سر اس کے قدموں میں ہو، الٹی صلیب۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کلیسیا چرچ میں خدا نے ہمیں جس کام کے لیے رکھا ہے، ہمیں اس کام کو پہلے پہچاننا ہے۔ آپ وہ کام وفاداری سے کریں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کا حفظ خدا کو کتنا ہے۔ آج یہ ہم دوسروں کو فالو کر رہے ہیں، ہم سمجھتے چرچ میں یہ خدمت پڑی، یہ خدمت پڑی، یہ خدمت پڑی۔ ہارون نے اس وقت سمجھا کہ ہمارا جو فرض ہے ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے۔ موسیٰ کے ہاتھ تھک رہے ہیں، انہوں نے پتھر پر اسے بٹھا کر ایک نے دائیں اور دوسرے نے، لیکن اس کے ہاتھ مضبوطی سے آفتاب کے غروب ہونے تک تھامے رہے۔ اگر ہارون اور ہور اس وقت یہ کام نہ کرتے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فتح ہوتی۔ ہاللیلویا۔ خدا کی کھیتی میں کوئی خدمت بڑی شروع نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ سے جو خدا نے آپ کو دیا ہے وفاداری سے کرتے ہیں۔ ہارون اور ہور سمجھ گئے ہمیں خدا نے موسیٰ کی خدمت کے لیے مقرر کیا، ہماری برکت اس کی خدمت میں ہے۔ یشوع بائبل میں کہ موسیٰ کا خادم تھا، اس کے سامنے بائبل میں لکھے خدا نے جب کہا کہ موسیٰ اب تیرا وقت پورا ہو گیا ہے، تو اپنی جگہ یشوع کو مقرر کر، اور وہاں پر لکھا ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یشوع کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کی چھوٹی سی خدمت آپ کو کیا مقام دے۔ یشوع نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں موسیٰ کے بعد مقرر ہوں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور یاد ہے چرچ، خدا نے جس سے جو کام ہے نا اس سے وہ لینا ہی ہے، آپ کو کوئی دبا نہیں سکتا، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ خدا نے یونا سے جو کام لینا تو خدا نے یونا سے لیا۔ کیا خدا کے لیے انسانوں کی کمی تھی؟ نہیں، لیکن خدا نے مقرر کر لیا یہ کام میں نے یونا سے لینا ہے، خدا نے یونا سے لیا۔ اسے بڑا انکار کیا، بڑا بھاگنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اس کی زندگی میں حالات ایسے پیدا کر دیے کہ یہ کام یونا کو ہی کرنا پڑا۔ آپ کو خدا جس کام کے لیے مقرر کیا ہے،
خدا نے وہ کام آپ ہی سے لینا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئے ہم اپنے قدموں پر